تو अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला भी मैंने पिछली दफा क्लियर किया था, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाला। बाकी इमाम मालिक पे जो झूठ बांधा गया हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाला, वो साबित कोई नहीं, क्योंकि अलमोता इमाम मालिक में उन्होंने पूरा चैप्टर बांधा है कि दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखा जाए, दायां हाथ बाईं ज़िरा पर, जो मैंने पिछली दफा रखकर बताया भी था। और यही हदीस इमाम बुखारी ने भी अलमोता इमाम मालिक में से इमाम मालिक से 2 वास्तों से ली है। तो इमाम मालिक पर यह झूठा बोहतान है कि वह हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता कुछ रवायतों में मिलता है कि जब उस वक्त गलत फतवे मौलवियों ने दिए और उनके खिलाफ वो खड़े हुए कि जबरी तलाक वाकई नहीं होती, इस स्टांस पे जब वो खड़े हुए तो बनु अब्बास के लोगों ने उनको इतना मारा कि उनके शोल्डर टूट गए और वो अपने हाथों को बांध नहीं सकते थे, इवन अपना आजार बंद भी नहीं बांध सकते थे। तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने उनको देखा कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं और उसको कॉपी किया थे। वो पूरी डिटेल मौजूद है। तो इमाम मालिक हाथ भी बांधते थे और रफ़ा-ए-दैन भी करते थे। बहरहाल अल-मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। उसमें है कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। बहरहाल इमाम मालिक के शोल्डर भी तो ये काजी अबू यूसुफ ने तोड़वा दिए थे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मसलके आले सुन्नत पर और इस्लाम पर किए जाने वाले जितने एतराज़ात हैं, उनका इल्मी और तहकीकी रद्द हम आप अहबाब के सामने रखते रहते हैं। आज हम इंजीनियर साहब का जो अंदाज़ है वो आपके सामने, और उनका जो दजल फ़रेब है उसको बेनकाब करेंगे कि किस तरह से इंजीनियर साहब जो है ना दजल करते हैं और कैसे धोखा दही से काम लेते हैं। इंजीनियर साहब एक मजलिस में एक मौका पे एक बात करते हैं और पूरे धड़ल्ले के साथ करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि इंजीनियर साहब का इस हवाले से सिर्फ यही मौक़िफ़ है, लेकिन उसके बिल्कुल मुतज़ाद बयान थोड़े अरसे बाद इंजीनियर साहब दे देते हैं। लेकिन वो जो पहली स्टेटमेंट होती है उसके बिल्कुल मुतज़ाद बयान देते हुए भी पूरे धड़ल्ले के साथ बात करते हैं। फॉलोअर्स और आम आवाम जो है उनकी इतनी गहरी नज़र नहीं होती कि थोड़ा अरसा पहले इसी हवाले से इन्होंने और बयान दिया था और अब ये बयान दे रहे हैं। लेकिन जो भी वो बयान दे रहे होते हैं उसमें उनका अंदाज़ ऐसा होता है कि देखने वाला समझता है भाई इनका यही मौक़िफ़ है। ये देखिए, इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी साहब जो हैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के हवाले से या हाथ बांध के नमाज पढ़ने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और साबित ये करना चाहते हैं कि हाथ छोड़ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि हाथ बांध के नमाज पढ़नी चाहिए। और नमाज में तकबीर तहरीमा जो है इसके अलावा यानी क़ब्ल रुकू बाद अज़ रुकू जो है वो रफ़ुल यदैन भी करना चाहिए। अब इस पर वो इमाम मालिक अलैहि रहमा की बात करते हैं तो कहते हैं जी इमाम मालिक का जो ये हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने वाला मसला है ना, इस पर इमाम मालिक पर जो है ना झूठ बांधा गया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। कहते हैं ये कोई बात इमाम मालिक से साबित नहीं है। आगे वो बतौर दलील पेश करते हैं, कहते हैं क्योंकि मुवत्ता इमाम मालिक में उन्होंने यानी इमाम मालिक ने पूरा एक चैप्टर बांधा है कि दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखा जाए। तो ज़ाहिर है जब दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हाथ छोड़ के वो नमाज पढ़ने के कायल नहीं थे। अब चूँकि ये इमाम मालिक की और जो फ़िक़्ह मालिकी की कुतुब हैं उनमें ये मौजूद है कि इमाम मालिक अलैहि रहमा का जो मुफ्ताबिही कौल है वो ये है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं। और इसी पर जो इमाम मालिक के मुक़ल्लिदीन हैं तो फ़िक़्ह मालिकी पे अमल करने वाले, उनका इसी पर अमल भी है। तो आगे कहते हैं अलबच्चा कुछ रिवायतों में मिलता है कि उस वक्त जब बनु अब्बास के लोगों ने उनको इतना मारा था, यानी इमाम मालिक का जो ये मिलता है ना कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, तो उसके बारे में कहते हैं कि कुछ रिवायतों में मिलता है, लेकिन उसकी वजह यह है कि बनु अब्बास के लोगों ने इमाम मालिक को इतना मारा था कि उनके शोल्डर टूट गए थे, कंधे टूट गए थे। अब वो जब कंधे टूट गए थे तो हाथ बांध ही नहीं सकते थे, इवन कि वो अपना इज़ार बंद भी नहीं बांध सकते थे। जब वो हाथ उठा ही नहीं सकते थे, बांध ही नहीं सकते थे, तो वो मजबूरी से खोल के पढ़ते थे, वरना उनका यह मौक़िफ़ नहीं है। अब ये इमाम मालिक अलैहि रहमा के बारे में, और फिर ये भी कहते हैं कि इमाम मालिक हाथ बांधते थे और रफ़ुल यदैन भी करते थे। अच्छा, फिर उन्हें पता है, मिर्ज़ा साहब से सवाल होता है जी कि उनकी किताब है इमाम मालिक की अल-मुदव्वनतुल कुबरा, यानी ये फ़िक़्ह मालिकी की बड़ी मोतबर किताब है। तो उसमें इमाम मालिक के बारे में तो ये है कि इमाम मालिक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं, हाथ ना बांधे जाएं, छोड़े जाएं, इसको तरजीह देते हैं। तो 2 मिनटों में ना चुटकी में मसला हल कर देते हैं मिर्ज़ा साहब।
پتہ ہے آگے سے چٹکی میں 1 سیکنڈ میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں او نہیں جی یہ جو المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے نا اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے. جو لو جی گل گئی. ساری فقہ مالکی کی جو بیس ہے اور جو بنیاد ہے اس کے بارے میں کیا کہہ دیا جی اس کی سند ہی ثابت نہیں. اچھا اب مرزا صاحب کی اس ساری گفتگو سے 3 چیزیں ثابت ہوئیں. نمبر 1، امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. نمبر 2، اگر کہیں ملتا بھی ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے تو وہ مجبوری تھی کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے تھے، ان کے کندھے ٹوٹ گئے تھے. نمبر 3، المدونۃ الکبریٰ کی سند ثابت نہیں ہے. یہ 3 باتیں کہہ رہے ہیں. اس کا جواب اور مرزا صاحب کا بالکل اس کے برعکس بیان، یہ جو سٹیٹمنٹ دی ان تینوں کے بالکل متضاد بیان ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب کا وہ بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی جس کے بارے میں انجینئر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں متقدمین اور متاخرین کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دیتا ہوں. میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کو، اور میں نے اس دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں. پہلے یہ مولوی اسحاق صاحب کی بات سن لیں. نماز کے یہ سوال جو تحریری طور پر آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گئے اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے. یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں. ان سے تو مسئلہ پوچھا گیا، صاحب پوچھا ان سے المدونہ جو ہے نا جس پر فقہ مالکی پر لوگ عمل کرتے، موطا پر نہیں کرتے. اکثر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں موطا میں مالک نے روایت لکھی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. موطا ہے روایتوں کی کتاب، جو ملی بیان کر دی کہ فلاں یہ کہتا. مگر فتوے کون سے ہیں امام مالک کے؟ وہ المدونہ. آخر عمر میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام اس بارے میں کیا ہے، اس کی شرح مالکیوں نے کی، اس پر چل اس نے پوچھا کہ ہاتھ باندھنا بہتر ہے چھوڑنا، تو امام نے فرمایا چھوڑنا میرے نزدیک زیادہ اچھا. فتویٰ دیا انہوں نے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ باتیں لوگ ایسے کرتے ہیں جی کہ امام مالک کے کندھے ٹوٹ گئے تھے اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. تو یہ اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی. جو لو جی ہاں جی یہ مرزا صاحب کا بابا ہے اور اس دور کا دور جدید کا حسین ہے بقول مرزا صاحب کے. وہ کہہ رہا ہے جو امام مالک کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے کندھے ٹوٹے ہوئے تھے اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں، بالکل وہ علم سے کورے ہیں. آگے اسحاق صاحب واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا امام مالک نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، فتویٰ دیا ہے. شولڈر ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے. اب آئیں مرزا صاحب کے بیان کی طرف کہ یہ 3 باتیں آپ نے پھر ذہن میں رکھنی ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. اگر کہیں ملتا بھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے تو وہ مجبوری کی وجہ سے کہ کندھے ٹوٹ گئے تھے. نمبر 3، المدونۃ الکبریٰ کی سند ثابت نہیں ہے. اب یہ باتیں تو مرزا صاحب نے اس وقت کی کہ جب وہ ہاتھ باندھنے کے فضائل بیان کرنا چاہتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ انجینئر صاحب کا چکر لگا کہیں امام بارگاہ میں اور اپنے رافضی بھائیوں کے ساتھ انجینئر صاحب نے نماز پڑھی اور دائیں بائیں دیکھا بھئی یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں اور رافضی بھائی ہیں یہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اب مرزا صاحب کو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بھی کچھ فضائل بیان کیے جائیں. امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں. ٹھیک ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا، سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. صحیح. اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اہل سنت کے کون سے امام ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، تاکہ شیعوں کو نا تھوڑا تھوڑا ان کو ریلیف دیا جائے اور اپنے اہل سنت کے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے بھائی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نیا نہیں. تو اب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے فضائل کی جب ضرورت پڑی نا تو مرزا صاحب نے لیا یو ٹرن. اب تھوڑے عرصے بعد کا یہ بیان ہے جس میں امام مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ امام مالک کی فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. ہائے میں صدقے وہی مدونۃ الکبریٰ
جس کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کی سند ثابت نہیں، آج وہی مدونۃ الکبریٰ امام مالک کی فقہ کی بنیادی کتاب، اس ایک کلپ میں 6 تعریفیں کی ہیں المدونۃ الکبریٰ کی مرزا صاحب نے، اور پیچھے کیا کہا تھا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2 پھر بولا مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ، میں صدقے۔ پھر اس کے کہا اس کے اوپر پوری فقہ مالکی کھڑی ہے، او میں قربان۔ اس کے آگے بولا یہ بیس ہے، فقہ مالکی کی یہ بیس ہے۔ اسے پھر کہا اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں اس میں۔ پھر آگے فرمایا امام مالک سے اسی کتاب یعنی المدونۃ الکبریٰ میں سوال کیا جاتا ہے کہ فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کے؟ تو امام مالک جواب میں فرماتے ہیں فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ بھی انجینئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے دجل کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کیسے فریب کرتے ہیں۔ اسی امام کا نام لے کر وہی مسئلہ بھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے تھے کہ جو کہتا ہے امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہتان باندھ رہا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کسی روایت میں ملتا بھی ہے تو وہ کندھے ٹوٹ گئے تھے، اس لیے امام مالک علیہ رحمہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے مجبوری سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ کندھے ٹوٹ گئے تھے۔ اور ادھر خود کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ کی تعریفیں کر کے کہ یہ بیس ہے، یہ بنیادی کتاب ہے، یہ فقہ مالکی کی ساری جو ہے جی وہ پوری فقہ مالکی اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ ساری تعریفیں کر کے کہہ رہے ہیں امام مالک نے اس میں فرمایا ہے فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز ہاتھ چھوڑ کر ہی پڑھنی چاہیے، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں۔ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں۔ اچھا پھر آگے نا وہ بھی کہتے ہیں جی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت نہیں، کہتے ہیں نا سرکار یہ بات نہیں ہے، فقہ مالکی کے لوگ اس کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ اپنے ہی سوال کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب ثابت نہیں، وہ کچھ لوگ کون ہے؟ وہ کچھ لوگ پرانا مرزا ہے جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں، اب اپنے آپ کو خود جواب دے رہا ہے، کہتا ہے نا سرکار، بلکہ اس کو نا فقہ مالکی کے لوگ بنیادی کتاب مانے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسی مسئلے میں امام مالک کا پہلے اور موقف بیان کرتے ہیں پھر اور موقف بیان کرتے ہیں۔ جب ہاتھ باندھنے کے فضائل لانے تھے تو امام مالک کے اوپر یہ بہتان قرار دیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے فضائل لانے تھے تو یوں کر کے کہہ دیا امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا اب یہ جو کلپ ہے اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ المدونۃ الکبریٰ بنیادی کتاب ہے، بیس ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ نمبر 2 امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ ان کا فتویٰ ہے، اس کلپ سے یہ ثابت ہو گیا۔ تو اب پچھلے سے یہ ثابت ہوا ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کلپ سے ثابت ہوا امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ پچھلے کلپ سے مرزا صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ المدونۃ الکبریٰ کی سند ثابت نہیں ہے، اس ویڈیو بیان میں مرزا صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ المدونۃ الکبریٰ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے، بیس ہے، تواتر کے ساتھ ان سے ثابت ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کدھر جائیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ واقعی یہ بنیادی کتاب ہے، واقعی یہ بنیادی کتاب ہے، بیس ہے، لیکن ایسا دجل و فریب تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ جب بات آئے رفع الیدین کی تو اس وقت ہم یہ کہہ کے گزر جائیں جی یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، اور جب بات آئے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی تو روافظ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس کتاب کی تعریفیں کریں اور امام مالک کا موقف دھڑلے کے ساتھ یہ بتائیں جی کہ امام مالک علیہ رحمہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ چلو مرزا صاحب نے اتنی تعریفیں جو کر دی اس کتاب کی المدونۃ الکبریٰ کی، ہمارے نزدیک تو واقعی یہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو یہ بیس ہے، فقہ مالکی ساری اس کے اوپر کھڑی ہے۔ تو مرزا صاحب نے دوسرے کلپ میں کہا ہمارے نزدیک تو ایسا ہی ہے۔ تو جب اتنی تعریفیں کر دی نا تو مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو میں ایک اور پھکی بلکہ پھکا دینا چاہتا ہوں جی، اسی کتاب کی امام مالک کی یہ جو کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ جس کی تعریفیں ابھی آپ نے اپنے گرو سے سنی ہیں، اس کے صفحہ جلد 1 صفحہ نمبر 118 پہ امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ بھی ذرا سماعت کر لیجئے۔ قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک کہتے ہیں میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ اوپر جاتے وقت نہ نیچے جاتے وقت نماز کی کسی تکبیر میں، الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر صرف اور صرف نماز کے افتتاح میں ہی میں رفع الیدین کو جانتا ہوں۔ اسی صفحہ میں آگے جا کے فرماتے ہیں وکانا رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ رفع الیدین امام مالک کے نزدیک ضعیف ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر امام مالک علیہ الرحمہ پوری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی روایت کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے جلد 1 صفحہ 120 پر جو ہے نا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اثر ہے نماز میں ابتدا کے علاوہ باقی مقامات پر رفع الیدین نہ کرنے کا،
وہ بھی امام مالک علیہ رحمہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب جو ہیں اس طرح سے دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں کہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیچھے اسی حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی یہ تو علماء جانتے ہیں نا، وہ بھی وہ کہ جو ان کو سنتے رہتے ہیں تو ان کے دجل و فریب پہ واقف ہوتے ہیں۔ عام عوام یہی سمجھتی ہے جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جی، جب کہہ دیا کہ مدونۃ الکبریٰ کی سند ثابت نہیں ہے، لوگوں نے تو نام ہی پہلی بار سنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سند ثابت نہیں ہے، جب دوسری بار جا کے کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ مرزا صاحب اس طرح سے جو ہے نا جی وہ ہاتھ کی صفائی رکھتے ہیں، دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کسی شخصیت کو اور جو ہے نا جی مال کو پہچاننے کے لیے ایک بوری کو چیک کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے دجل و فریب جو ہے نا جی مرزا صاحب کے بیانات میں یہ شمار سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔